बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, माजी की सरगोशियाँ अब हकीकत बन रही हैं। सियासी मंजरनामा मुसलसल तब्दील होता जा रहा है। गिरफ्तारियों का ये सीज़न है और अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं, और गिरफ्तारी के बाद इन रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। नई पार्टी के क़याम की बातें भी चल रही हैं। जहांगीर तरीन जो है वो एक मेन कंसीडर किए जा रहे हैं सियासी मंजरनामे में, और उनसे मंसूब किया जा रहा है एक नई सियासी पार्टी को। फवाद चौधरी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने वाले दीगर सियासतदान एक नई पार्टी की तश्कील में हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं बज़ाहिर, जैसा कि उनके बयानात हैं। क्योंकि ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि वो उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और उन लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। तो इस वक्त जो रीसेंट गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो है जी परवेज़ इलाही साहब की, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की। उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन वही हो रहा है, गिरफ़्तार होते हैं और फिर उन्हें रिहा होते हैं, गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और इस वक्त की जो अपडेट्स हैं उन्हें गिरफ़्तार करके गुजरांवाला ले जाया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ इस सियासी मंजरनामे से आउट होती है तो किस जमात को ज़्यादा मौका मिलेगा अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें अपने कहें कि आवाम का दिल जीतने का? क्या नून लीग कुछ ऐसा कर पाएगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा नजर आ रहा है, और क्या आम इंतखाबात के लिए अभी भी किसी मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। परवेज़ इलाही साहब पहले तो छुपते छुपाते रहे, पुलिस को लाख कोशिश के और सर्च करने के वो नहीं मिले, बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, रिहाई हुई, लेकिन एक बार फिर से गिरफ्तार करके उन्हें गुजरांवाला लेके जाया जा रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं मुस्तकबिल में कि हमें परवेज़ इलाही साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि बहादुरी तो वो होती है कि जब आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हों और आप अपने इल्ज़ामात का मुकाबला करें। लेकिन चौधरीयों की ये अगर एग्जाम्पल है कि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लग रहे हों किक्स बैक्स के, करप्शन के, लेन देन के, सरकारी ख़जाने में लूट मार के, तो और वो फिर अपने इल्ज़ामात से भागें, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? बुनियादी तौर पर जिस तरीके से चौधरीयों ने चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही पर जो करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 1 या 2 लाख या करोड़ों के नहीं बल्कि अरबों रुपए के करप्शन के एलिगेशन इन पर हैं। और आज जो इनके ख़िलाफ़ केस था जिसमें अदालत ने बरी कर दिया, एंटी करप्शन की जानिब से हमें वो फाइलें दिखाई गई, हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि जिसकी बेस पर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए थे। और डॉक्यूमेंट्स तो ये बताते हैं जो मेरे पास मौजूद है एंटी करप्शन की जो दस्तावेज़ात हैं, वो ये बताती हैं कि जो तरक्याती काम करवाए गए अरबों रुपए के, उसमें परसेंटेज ली गई और गैर मेयारी काम करवाया गया, और फिर उसके साथ साथ जिस तरह सरकारी ख़जाने की बंदरबाट की गई अपना हिस्सा लिया गया, कमीशन लिया गया, बोगस डॉक्यूमेंट्स लगाकर पैसों का इजरा किया जाता रहा, और इस तरह के इल्ज़ामात हैं, और ये संगीन इल्ज़ामात हैं, अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अच्छा। कोई 1-2 नहीं है। अगर मैं आपको बता सकूं को इसमें एक नहीं, 1 अरब 53 करोड़ रुपए का ठेका था, फिर 62 करोड़ रुपए का ठेका था, फिर 1 अरब 51 करोड़ रुपए का ठेका था, फिर इसी तरह 2 अरब 71 करोड़ 90 लाख रुपए से जायद के ठेके थे। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इन ठेकों में किस तरीके से उन्होंने खजाने को नुकसान पहुंचाया। आज अगर उनको अदालत से बरी कर दिया तो एंटी करप्शन हुकाम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीके से बरी किया, हम तो इसको लेकर अदालत में हम तो इसको लेकर अपील में जाएंगे। अगर अच्छा। अपील में जाते हैं तो फिर बड़े खौफनाक किस्म के एलिगेशंस आ जाते हैं, इल्जामात हैं। ये बुनियादी तौर पे मामला को इजी नहीं लिया जा रहा। और फिर जो आज चौधरी परवेज़ इलाही एक तो बरी हो गए, अपील में जा रहे हैं, और फिर दूसरा जो खतरनाक केस है वो उससे भी संगीन है। अच्छा, वो क्या है? जिस पर आज मुकदमा दर्ज किया गया, आज एक और गिरफ्तारी डाली गई। ये भी शायद ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, 6/23 मुकदमा नंबर है। इसमें वो बताते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने 50 लाख रुपए रिश्वत के इवज उनको 10 करोड़ 30 लाख 63 हज़ार रुपए का ठेका दिया। हम तो बात करते थे उस्मान बुज़दार की,
جو وسیم اکرم پرس کہلاتے تھے، وہ بھی آج وہ بھی چھوڑ گئے ساتھ، مائنس وسیم اکرم پرس نکل گئے. بالکل. بلکہ اگر کسی نے اپنی پارٹی تباہ کرنی ہے تو وہ ان کو لے لے. وہ تو بات کہیں سے نکل گئی. وہ دیکھیں عثمان بزدار کو وہ کسی کی فرمائش پر یا کسی کی سرزنش کرنے کے لیے لے کر آیا گیا تو انہوں نے وہ بدلہ لیا پنجاب کے ساتھ. اچھا. اور پنجاب کا جو 3.5 سالوں میں جو بیڑا غرق کیا، وہ شاید اتنا جو شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کو ایک بہترین صوبہ بنایا تھا، جو ترقیاتی کام کروائے تھے، اچھا. جو انہوں نے اسکولوں کے حوالے سے کام کیا تھا، صحت کے حوالے سے کام کیا تھا، لیبارٹریز بنائی تھی، میں کیا بتاؤں، وہ تباہ و برباد کر دیا عثمان بزدار نے. اچھا. وہ ہمارا وسیم اکرم پلس جنہوں نے پنجاب کو ٹکے کا نہیں چھوڑا. اور کیا کیسے الزامات لگتے رہے، کرپشن کے الزامات. وہ تو کہتے ہیں میں تو بڑا شریف سیاست کی ہے اور اب میں سیاست سے الگ ہو گیا ہوں. مجھے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس بزدار صاحب بھی اپنے آپ کو سیاستدان کہلوائیں گے، بلکہ میری نظر میں اگر ڈاکومنٹس دیکھوں، میں اگر حقائق بتاؤں تو شاید وزیر اعلیٰ رہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. شاید یہ کسی عام منشی کے منشی بھی نہ ٹھہرے. اچھا. جو ان کی پرفارمنس تھی، یہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کر لیں تو ہاتھ پاؤں پھول جایا کرتے تھے. اچھا. یہ کیسے سیاستدان ہوں گے؟ اور آپ آ جائیے جس کی میں بات کر رہا تھا، پرویز الہی صاحب کی. تو ان پر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے بھی سرکاری خزانے کا غلط استعمال کیا، بوگس ڈاکومنٹس لگائے. یہ ایک پرچہ اور ہوا ہے چودھری پرویز پہ، جس پر آج گرفتاری ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب کے خلاف اتنے کرپشن کے سنگین ایلیگیشنز ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں، پنجاب اسمبلی میں جو بھرتیاں کی گئی، پنجاب اسمبلی کی جو عمارت تعمیر کی گئی، فرنیچر کی خریداری کی گئی، اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں. اور بھی پھر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بہت سے حوالے سے ایلیگیشنز ہیں، تبادلوں کے حساب سے بھی پنجاب اسمبلی میں جو تبدیلیاں کی گئیں. لیکن عدیل وڑائی صاحب، پرویز الہی صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ وہ بالکل بے گناہ ہیں. اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، یہیں پر اسی جماعت کے ساتھ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے. علی زیدی صاحب کو دیکھ لیں، یہ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہیوی ویٹ لوگ ہیں، وہ چند گھنٹے پہلے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ حالانکہ ان کے ساتھ تو اس طرح کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا جو کہ ان کے دور میں جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جس طرح سے جیلوں میں ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اب تو یقین کریں کہ وہ لوگ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں جو ضمانت کے لیے بھی اپلائی نہیں کرتے تھے. شاہد حقان عباسی، انہوں نے تو اپنے کیس میں جو نئے قوانین سے جو ہونے والا فائدہ تھا وہ کلیم نہیں کیا تھا. تو یہ تو انقلاب لانا چاہ رہے تھے، یہ تو تبدیلی لا رہے تھے، تبدیلی کے دعوے دار تھے. تو میں تو حیران ہوں کہ یہ تو چند گھنٹے بھی یہ جو انقلابی سوچ تھی یا جو انہوں نے پورے قوم کو جو کہانی سنائی ہوئی تھی، یہ تو خود ہی سسٹین نہیں کر پا رہے. اصل میں انہوں نے سیاست کو تو مذاق بنائی تھا، انہوں نے ریاست کو بھی مذاق سمجھ لیا تھا. انہوں نے جس طریقے سے حکومت چلائی، جس طریقے سے سیاست چلائی، اور اب جس طریقے سے ریاستی معاملات کو انہوں نے جس طریقے سے کیجول لیا ہوا تھا، اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. اس کے بعد کوئی سسٹین نہیں کر سکتی. یہ تو دیکھیں کہ جو اس ملک کے ساتھ چند روز قبل ہوا ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ کوئی کہے جی ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا، ہمارا جی وہ فلاں بندہ کون سا اسپاٹ پہ موجود تھا. یہ تو ذہن سازی ہوئی. یہ تو لوگ اس وقت ان چیزوں کو انجوائے کر رہے تھے، پاپولیرٹی کے مزے تھے. اس وقت ان کو سمجھانا چاہیے تھا ان لوگوں کو جو پالیسی میکر تھے، جو اس سیاسی جماعت کی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اس کے بعد آگ سے کھیلنے والے کے ہاتھ جلتے ہیں. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس طرح معاملات نہیں چلتے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو یوتھ کی ذہن سازی آپ کر رہے ہیں اور ایک غلط بیانیہ اور ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے کر رہے ہیں. اب آپ کو ریئلائزیشن ہے، اب آپ واپسی چاہتے ہیں، اب آپ مذاکرات چاہتے ہیں، اب آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ خدا را کسی طریقے سے، یعنی پہلے آپ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہیں جی ہمیں آج الیکشن چاہیے. اب آپ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ بچے تھے کیا؟ انہیں نہیں معلوم تھا؟ یہ تو حکومت کرتے آئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہماری جی 22 سال کی جدوجہد ہے، وہ یہ جدوجہد تھی کہ آپ کو ریالٹیز کا ہی نہیں پتا، آپ کو کانسیکوینسز کا ہی نہیں پتا، آپ کو چیزوں کی امپلیکیشنز کا ہی نہیں پتا.
تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا حال یہ کر لیا ہے، آپ نے کیا انقلاب لانا تھا، آپ نے کون سا ریولوشن لے کے آنا تھا، کون سی تبدیلی لے کے آنی تھی، آپ تو خود تبدیلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سی تبدیلی لے کر آنی تھی؟ سعد رسول صاحب، عدیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو خود تبدیلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ پوائنٹ بھی رکھا کہ اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن جیسا کہ حسن تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتے ہیں کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، جیلوں کا پریشر برداشت نہیں کر پاتے، یہی کچھ معاملہ ہوتا ہوا تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ پھر ایک یہ جو معاملہ ہے کہ سیاست سے اگر تحریک انصاف کو مائنس کر دیا جائے یا عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے، ایک نئی پارٹی کی جو ہمیں باز گشت سنائی دے رہی ہے، تمام تحریک انصاف کے رہنما جو ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں بشمول فواد چودھری صاحب، وہ ایک جھنڈے تلے جو ہے جس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں، عوام انہیں قبول کر لے گی؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا عوام ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو جو ایسے لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہو جو اب سے کچھ دیر پہلے تک پاپولر تھے اس وجہ سے کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں تھے، کیا عوام یہ ٹرانزیشن قبول کر لے گی؟ اس میں ایک بات کا جواب ہو جائے گا، میں نہیں کہہ سکتا کہ عوام یہ ٹرانزیشن قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، اللہ کرے کہ کر لے، لیکن ایک بات کا سوال جواب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پارٹی کی وجہ سے فالوورز تھے فواد چودھری صاحب کے یا کسی بھی اور شخص کے، اور کتنے لوگ ہیں جو فواد چودھری صاحب کی شخصیت اور ان کے اپنے حلقے میں وزن اور کام اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر پہلے 10 تھے تو کیا فواد چودھری صاحب اپنی ماضی کی پارٹی سے الگ ہو کے اس کو 12 کر پائے ہیں یا 10 کو ریٹین کر پائے ہیں یا 10 سے 3 پہ آ گئے ہیں؟ اس بات کا ایک کلیئر فیصلہ ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ وہ 10 سے 20 پہ جائیں، 20 سے 200 پہ جائیں۔ جو دوسری آپ نے بات کی کہ کیا یہ لوگ ممی ڈیڈی ہیں، کیا یہ اس طرح کے ہیں، تو دیکھیے آج کل جس طرح کے حالات آپ کے سامنے جی آج کل جس طرح کے حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، اس کے اندر کیا دو رائے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پریشرز برداشت کیے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان 24 گھنٹوں میں جب جو بھی پریس کانفرنس سے پہلے ہوتے ہیں ان لیڈرز پہ کیا پریشر ہے، ہو سکتا ہے اس میں اتنا زیادہ پریشر ہو جو ورنہ 1.5 سال کی جیل میں نہ ہوتا، مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے واقعی ایسے ہو کہ یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں، فوراً ہی پگھل گئے، تھوڑی سی دھوپ پڑی تو موم کی طرح پگھل گئے۔ لیکن دونوں صورتوں میں میں ان کی تعریف یا بد تعریفی نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کی تعریف جو جیلوں میں رہے اور روئے نہیں، نہ ان کی بد تعریفی جو جیل میں رہ کے تبدیل ہو گئے، اس وجہ سے کہ ہم اپنے پارلیمان کے ممبران کا انتخاب کر رہے ہیں، ہم کسی دنگل کے لیے کوئی کبڈی کے ریسلرز کا انتخاب نہیں کر رہے کہ زیادہ گرمی کون برداشت کر سکتا ہے اور زیادہ سوٹے کون مار سکتا ہے، تو اگر وہ فلانی پارٹی کے بندے 2 ہفتے جیل کے اندر رہ سکتے ہیں تو ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ ہم پرائم منسٹر کا انتخاب پالیسی آپشنز پہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ملک کو اپنا سب سے بڑا غنڈہ جو جیل میں 10 سال گزار سکتا ہے روئے بغیر، کیا کریں؟ اس کو وزیر اعظم بنا دیں پھر، کیونکہ وہ سب سے کم ممی ڈیڈی، اور دیکھیں کتنا اس نے استحکام دکھایا۔ بھئی پالیسی آپشنز اور ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہی بس 15 منٹ سے زیادہ جیل میں نہ گزار سکتے ہوں، لیکن مجھے وہ جیل میں گزارنے کے لیے نون لیگ کے لوگ یا پی ٹی آئی کے لوگ نہیں چاہیے۔ مجھے نون لیگ کے وہ لوگ چاہیے جو جیل میں تو 1 منٹ نہ گزار سکتے ہوں، لیکن ان کی حرکتیں بھی ایسی نہ ہوں کہ جیل میں جائیں، اور ان کی حرکتیں ایسی ہوں جن سے پاکستان کی ترقی ہو۔ کون جیل میں کتنا وقت گزار سکتا ہے یہ کسی اور مقابلے کا فیصلہ کرتا ہوگا، یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کس کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، حسن آپ کی جانب آئیں گے۔ بات ہو رہی ہے نئی پارٹی کی تشکیل کی، اور جہانگیر ترین ہم اس میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ رہنما شاید مزید آنے والے وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ جائیں، تو یہ تمام جانے والے کسی ایک پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں، اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب کوششیں کر رہے ہیں اس میں آپ کو وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو تحریک انصاف
جب بنی تھی, جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا, اب تو مجھے لگتا ہے یہ کمپنی تقریباً ختم ہونے کے لگ بھگ قریب ہے, اور آئندہ چند دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے مکمل طور پہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تحریک انصاف بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو ریالٹی ہے, عوام نے کس سوچ کی بنیاد پر ان کا انتخاب کیا یا کس طرح ان کو لایا گیا, اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا. ان کو اس لیے لایا گیا کہ یہ پاکستان کے حق کی بات کریں گے, تبدیلی کے لیے لایا گیا, پاکستان کے حق کی بات کریں گے, اداروں کی مضبوطی کی بات کریں گے, عوام کے حقوق کی بات کریں گے. بات تو کی انہوں نے حسن, کہاں بات کی؟ کیا سانحہ 9 مئی والا معاملہ یہ اداروں کی عزت تھا, ملک اور ریاست کے حق کے حوالے سے تھا؟ یہ جو پلاننگیں کی گئی, دیگر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی, مجھے یہ بتائیے یہ کہاں کا وہ اصول ہے جس کی بنیاد پر پاکستانیوں نے ان کا انتخاب کیا یا ان کے ساتھ کھڑے نہیں, رہے؟ پاکستانیوں نے اس بنیاد پر انتخاب نہیں کیا تھا, پاکستانیوں نے تو تبدیلی کی بنیاد پر جو ہے نا انتخاب کیا تھا. وہ یہی تبدیلی تھی کہ پاکستان ریاست کو آگے مضبوط بنائیں گے, لیکن وہ مضبوط نہیں بنایا جا سکا. انہوں نے اپنے ذاتی مفادات آگے رکھے, ریاست اور اداروں کو سائڈ پر رکھا, اور پھر کیا کیا, آئی ایم ایف کو جب ان کو ہٹا دیا گیا یا خود نکل گئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے ساتھ کوئی نہیں سپورٹ کرنے کو تیار تھا, تو پھر کیا کیا آپ نے پاکستان اور آئی ایم ایف کو, ان کے پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خطوط لکھے, غیر ملکی جو ہے وہ فنڈنگ ان کی سپورٹ حاصل کی, اور پاکستان اور غیر ملکیوں سے مدد مانگی, اور آج وہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حق کی بات کرتے تھے. illogical بات ہے. لاجک یہ عوام جو اب لاجک مانگتی ہے, وہ مانگتی ہے کہ ہم نے جس چیز کا انتخاب کیا, اب جو لوگ نکل رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ 3 قسمیں اگر آپ ان کی دیکھیں. پہلے وہ جو سنجیدہ سیاستدان ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, ایسے شرپسند عناصر جنہوں نے سانحہ 9 مئی کا معاملہ کیا. بالکل آپ کر سکتے ہیں, مجھے بات پوری کر لینے دیں. وہ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, ان کی تو کہیں نہ کہیں پارٹی میں جگہ بنے گی. اور ایک وہ لوگ جن کی تربیت یہ تھی کہ ماردھار, اختلافات, فساد اور اخلاقی قدریں پامال کرنا, ان کو کوئی بھی پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو یہ بڑے اعتماد سے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 15 سے زائد ایسے سیاستدان ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے, مسلم لیگ نون کے پاس بھی گئے, وہ لینے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم اپنی پارٹی میں لے لیں گے تو پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہوں گی, یا جیسے انہوں نے منحرف اراکین کو ایک دفعہ لیا تو پھر ضمنی الیکشن میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, خبر بھی آ گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما جو نہ صرف نئی جماعت بلکہ پرانی جماعتیں جن میں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں, ان کا حصہ بھی بننے کی خواہش رکھتے ہیں. عدیل, آپ کی جانب بیان ہے, لیکن کوئکلی ذرا سعد رسول صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں حسن سے, وہ حسن آپ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. جی, میں حسن کے جذبات کے اندر اپنے جذبات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اور جو حسن صاحب نے کہا کہ اخلاقی بنیاد پہ یا ایسے لوگ جن کی اخلاقیات ٹھیک نہیں تھیں یا جن کو اخلاقی طور پہ مورلی کرپٹ کیا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, اب وہ دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو لے نہیں رہے. میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ حسن صاحب, طلال چودھری, دانیال عزیز صاحب والی پارٹی بھی اخلاقیات کی بیسس پہ لوگوں کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ تمام لوگ جب چھوڑ گئے اور آنے والے دنوں میں باقی بھی انشاءاللہ چھوڑ جائیں گے پی ٹی آئی کو, تو آپ کے خیال میں ان کی متعلقہ اگر 90% عوام یہ لیڈرشپ یہ پارٹی چھوڑ جائے گی تو عوام میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوگی یہ بات, یا عوام وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ پہلے کھڑی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں, نمبر 1 جو آپ بات کر رہے تھے طلال چودھری اور دانیال عزیز کی, یہ بات بالکل درست ہے. کوئی بھی پارٹی عوام اور پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار کہ آپ اخلاق سے گری ہوئی باتیں یا الفاظ کا استعمال کسی بھی جگہ کریں, عوامی معاشرے میں کریں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو. لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ 3.5 سالوں میں کہ کس طریقے سے کیسے خطرناک اور ڈینجرس الفاظوں کا استعمال کیا گیا جو ہم خاندانوں میں بیٹھ کر یا فیملی میں بیٹھ کر سننے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ معاشرے میں جو معاشرہ غلط کیا گیا. دوسری بات جو آپ سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں
کہ کیا ان کا جو ہے 90% دیکھیں عوام نے اب انتخاب کرنا ہے اور جو ان کی غلطیاں تھی وہ شاید اب سمجھ رہے ہیں. اب اگر معاشرے میں نکلیں, ابھی تک کوئی سروے آیا نہیں, لیکن اگر سروے کریں, اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں, ہم اکٹھے سروے کرتے ہیں, میں آپ کو دکھاؤں عوام کی اب سوچ کہاں پر ہے, عوام کی سوچ اب کیسے تبدیل ہوتی ہے. عوام کی سوچ اب کہتی ہے کہ جو ملک کے ساتھ ہوگا ہم ان کو سپورٹ کریں گے, جو معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلے گا. دیکھیں عوام کی سوچ تبدیل ہوتی ہے, عوام کسی سوچ کو ساتھ لے کے چلتی ہے, نظریے کو لے کے چلتی ہیں, لیکن اگر نظریے کو ذاتی مفادات اور ملک کے مقاصد کے برعکس استعمال کیا جائے تو وہاں پر یہ بڑی باشعور قوم ہے, وہ باشعور قوم ہے اور بڑے بہترین اور مثبت انداز سے آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب, جو آپ کے سوال تھے اس کا جواب آپ کو مل گیا. عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. بات ہو رہی ہے نئی پارٹی کی بھی, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, اور حسن نے بھی ہمیں بتایا کہ تحریک انصاف جو ہے ان کو سیاست سے آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, بلکہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. فرض کر لیتے ہیں تحریک انصاف اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لیتی, تو آپ کس کی سپیس زیادہ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ کنگز پارٹی پھر آپ کی نظر میں کون ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یا پھر کوئی اور نئی جماعت؟ دیکھیں ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ انتخابات کب ہیں, ابھی انسرٹینٹی جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ پہلے اگر سال بعد بھی ہوتے ہیں, اول تو یہی سال ہے انتخابات کا, اگر سال بعد بھی ہوتے ہیں تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ عنقریب وہ الیکشن کے جو ہی قریب جاتے ہیں, ابھی بھی وہ اپنے جو تیور دکھا رہے ہیں, اس نے سب سے پہلے الگ ہو کے مسلم لیگ نون کے خلاف جارحانہ سیاست کرنی ہے. اس کی بنیاد پر اس نے عوام میں جانا ہے, اور یہ جتنی بھی معاشی پالیسیاں ہیں اس کو اس نے ڈس آن کرنا ہے, اس نے اس کی اونرشپ نہیں لینی, اور یہ سارا ملبہ اس نے ڈالنا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر. اس وقت مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پہ ضرور موجود ہے, لیکن الٹیمیٹلی الیکشن میں جا کر اگر سب سے زیادہ اس اقتدار میں آنے کا پے کرنا ہے تو وہ مسلم لیگ نون نہیں کرنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی بینیفیشری اس ساری صورتحال کی اس وقت تک, آج کی تاریخ تک, وہ پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی کافی حد تک, یعنی سب سے زیادہ گین کرنے والی جماعت وہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 3 حصے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور یہی 3 حصے ابھی تک بظاہر جو پکچر سامنے آئی ہے اس میں ایک حصہ وہ ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ جائے گا, اور کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے پلڑے کو اتنا بھاری کر دے گا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ کوئی بڑا کوئی امپیکٹ کریٹ کر دیں گے, لیکن وہ اس جماعت کو ضرور ڈنڈا لے گا. دوسرا جو اس کا جو امپیکٹ والا حصہ ہوگا یہ وہ ہوگا جس میں کچھ شخصیات مائنس ہوں گی, اور اس میں کچھ ہیوی ویٹس جو ہیں وہ پارٹی کو لے کے چلیں گے. اور اسی کی ایک تصویر جو ہے اب سے 1-2 روز قبل, یعنی چند گھنٹے قبل, یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والی جو گفتگو ہے اور اس سے پہلے ہونے والی جو ملاقات ہے اس کے تناظر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. تیسرا حصہ جو اس وقت ایگزسٹنگ جماعت ہے اس کی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں وہ چلیں گے. تو 3 دھڑوں میں جب جماعت تقسیم ہو جائے گی تو ظاہر ہے یہ جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا, اس کے سروائیول کے لیے بہت بڑا ایشو ہوگا. ایسا نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی جماعت پاپولیرٹی پہ اس معراج پہ ہو کہ وہ کسی کو بھی کھڑا کر دے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں, جو لوگ ایک تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں اپنے اس فیصلے پہ وہ نظر ثانی کریں گے, وہ سیاست میں ضرور واپس آئیں گے. ظاہر ہے سیاست دان نے سیاست کرنی تو اور کیا کرنا ہے. اس وقت وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عوامی پریشر ہو, تو سیاسی طور پہ اس کو جسٹیفائی کرنا کہ جماعت چھوڑنا ہے, کسی اور گروپ میں جا رہے ہیں تو ہم سیاست چھوڑنے کا اعلان کر کے کچھ لوگ مظلوم بن رہے ہیں. لیکن یہ سیاست میں یہ تمام لوگ آلموسٹ رہیں گے, اگلے انتخابات میں جائیں گے, لیکن انہی 3 دھڑوں میں سے کسی ایک میں جائیں گے. رہ گئی بات اس وقت مسلم لیگ نون میں شامل ہونا, اس وقت سب سے خسارے کا سودا حکومت کا جو آخری سال ہوتا ہے اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو اتحادیوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا ٹکٹ لینا وہ خسارے کا سودا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی یعنی لوگ کاف لیگ میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں, لیکن نون لیگ کہ جی نون لیگ لینا نہیں چاہتی. نون لیگ میں جا کر کسی نے نون لیگ کا ٹکٹ لے کر یا اس کے ساتھ اتحاد کر کے یا اس کے ساتھ یعنی ان کے اپنے اتحادی چھوڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, وہ ان کی
نہیں لے رہے اور ان کا سب سے جو تگڑا اتحادی ہے وہ سب سے پہلے ان کو چھوڑے گا. تو اس لیے جو موجودہ حال میں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی ساتھ چھوڑنے کے انتظار میں ہیں اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں وہ اس وقت خسارے کا سودا نہیں کریں گے. آیا کہ حکومتی جماعت میں شامل ہونے کا بقول آپ کے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے پی ڈی ایم حکومت کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. عدیل وڑائی صاحب ہمیں بتا رہے تھے اگر تحریک انصاف کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں تو 3 دھڑے بن جائیں گے. بات کریں اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ تو خسارے میں ہی ہوگی لیکن سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. آپ ایگری کرتے اس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جی، عدیل ولائد صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں تو ویسے ہی ہمارے لیے ان سے ڈس ایگری کرنا مشکل ہے. اوپر سے آج کل لنڈن میں ہیں تو پاکستان میں بیٹھے تو ویسے ہی انسان لنڈن سے کیا ڈس ایگری کرے گا. تو میں عدیل صاحب کی بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں. صرف میری 2 چھوٹی سی گزارشات ہیں. جی کیا؟ ایک یہ جو ٹرم ابھی ہم نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی یوز کی، ہماری سیاست کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ کنگز پارٹی کون سی ہوگی. اس کے اندر ایک ایزمپشن ہے کہ کوئی کنگ ہے اور اس کی ایک پارٹی ہے اور وہ جیت جائے گی. ہمیں یہ الفاظ چنتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے بھی کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایفیکٹولی ہم ایک ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جمہوریت سے زیادہ ہے اور اس کی ایک پارٹی ہے جو جمہوریت میں جیت جائے گی. جن لوگوں کو ہماری جمہوریت پہ شک ہے وہ چیزوں کو کنگز پارٹی اور اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوتی رہیں گی. کبھی کوئی حاوی آ جائے گی، کبھی کوئی حاوی آ جائے گا. ہمارے پاس کنگ نہیں ہے جس کا کنگز پارٹی ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس کی بات کو تھوڑا بہتر یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. آگے بڑھتے ہیں. عدیل صاحب کی میں نے عدیل صاحب کی بات سے ایگری کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے پہ پورا ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ تو جھوک در جھوک کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف آج کل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جب سے لوگ ڈسلوژن ہوئے ہیں باقی تمام پاکستان کی سیاست سے، آپ بلاول ہاؤس کے باہر کے یا رائیونڈ کے باہر کے مناظر تو دکھائیں لوگوں کو. لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ ٹکٹیں لینا چاہتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی سویپ کر جائیں گی. میں عدیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں. نہیں، میں نے سعد رسول صاحب معذرت کے ساتھ میں نے تو اس کے بالکل بات کی. آپ تو میرا انڈرسٹینڈ نہیں کیا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان جماعتوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ خسارے میں ہوں گی. عدیل وڑائی صاحب نے سعد رسول صاحب یہ بات کی تھی پہلی اپرچونٹی پہ ماننا کوئی جماعت جو لوگ ہیں تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑے وہ کسی نئی جماعت میں تو جا سکتے ہیں لیکن نون لیگ میں نہیں جائیں گے. وہ یہ خسارے کا سودا نہیں کریں گے. جی مطلب وہ نون لیگ میں نہیں جائیں گے لیکن وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، وہ کسی نئی جماعت میں جا سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ دیکھیں گی جس دن بھی جہانگیر ترین صاحب اپنے گھر کے باہر ایک ٹکٹس بانٹنے کا ایک وہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ اگر آپ اور میرا پروگرام نہیں ہوا تو عدیل ولائد صاحب میں اور حسن اس لائن میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ آج کل پاکستان میں اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں ہمیشہ سے اگر ماضی کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو ان کی پوزیشن رہی ہے. اور زرداری صاحب جس طرح آتے ہیں سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ سیاستدان جو جیت جائیں تو میرے خیال میں جنوبی پنجاب میں اچھی پوزیشن وہ لے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب جو پارٹی کے لیے نامزد وہ لا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کیا نام رکھا جائے، وہ 2 نام ان کے پاس چل رہے ہیں. ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم نے پارٹی رجسٹر کرانی ہے جس میں پاکستان انصاف پارٹی یعنی تحریک ختم کر دیا جائے گا. پاکستان انصاف پارٹی یا قومی انصاف پارٹی کے نام سے جو ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ اس طرح کا نام اگر رکھ دیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کچھ زیر غور ہے کہ شاید ایک گروپ لے کے چلے، کیونکہ یہ جو پارٹی بنے گی یہ کسی کے ساتھ اتحاد تو ضرور کرے گی. یا پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ ممکن ہے کہ وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کے رابطے جاری ہیں. تو بھی سیاست جو ہے وہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جو بھی ہوگا، جو بھی اگلی حکومت بنے گی، جب بھی الیکشن ہو
تو زیادہ تر انحصار پنجاب پر ہوگا ٹھیک کہ ہے، پنجاب اور میں یہ کون پارٹی مارکا آپ کو مارتا ہے۔ اتحاد بناتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی پریزنٹ جماعت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسن، اب سے کچھ دیر پہلے جو خبر آئی وہ یہ کہ سابق صدر آصف علی زرداری چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سیاست کی تو اب سیاست میں مزید کیا ہونے والا ہے؟ کیا تحریک انصاف پر مزید سختی آئیں گی یا وہ سلسلہ اتنا ہی تھا؟ اب حکومت کچھ اور سوچ بچار کر رہی ہے کہ آگے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اگر سختیوں کی بات کی جائے تو وہی ان کے کیے ہوئے ان کے سامنے آئیں گے۔ میرے خیال میں شاید لاہور کی ایک بڑی جیل میں بیرک نمبر اختیار کر لی گئی ہے، اچھا، اور جو بھی ان کے خلاف کیسز ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے مزید جو 7 جرم ہیں جن کو اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور زرداری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، 4 روز سے لاہور میں ہیں، اور ان کی اب تک تقریباً کوئی 40 سے زائد سیاستدانوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ 24 جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے شخصیات وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اسی طرح سینٹرل پنجاب کا بھی ان کا ٹارگٹ ہے، ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر جنوبی پنجاب میں مخدوم صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے حسن، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عدیل بڑے صاحب، آپ کے جانب آتے ہیں، ذرا کوئکلی بتائیے گا جو بات حسن کریں، جو بات آپ نے بھی کی تھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے بلکہ آلموسٹ تمام جماعتوں نے ہی اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں انتخابات میں جانے کے حوالے سے۔ اگرچہ ان جماعتوں کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اتنی جلدی انتخابات ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اور عام آدمی کی جو اس وقت صورتحال ہے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، لیکن انتخابات کو زیادہ دیر تک ظاہر روکا نہیں جا سکتا، یہ چند مہینے تو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی تیاری نظر آ رہی ہے جس کی سب سے زیادہ اچھا سیاسی کھیل ان جماعتوں کے کمپیریزن کی اگر بات کریں تو وہ پیپلز پارٹی کی تیاری زیادہ ٹھیک نظر ہے، آ رہی آپ ہے۔ کا پوائنٹ آ گیا عدیل۔ سعد رسول صاحب، آپ کے جانب آتے ہیں۔ سعد رسول صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت سب سے اچھا کھیل کھیل رہی ہے اور بڑی بھرپور تیاری کر رہی ہے، جیسا کہ عدیل نے بتایا کہ دیگر جماعتیں بھی تیاری میں مصروف ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے پاکستان میں۔ اللہ نہ کرے، آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی دیکھیں جمہوریت چل رہی ہے۔ میرے خیال میں عدیل برائٹ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تقریباً میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت کے بعد سے اگر ان کی سیاست کو دیکھا جائے تو یہ جو پیریڈ سندھ ہاؤس سے لے کے ابھی تک کا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ان کی سب سے زیادہ تعریف کرنی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس ساری تعریف کی وجہ سے پاکستان کی غیور عوام اور پاکستان کا یوتھ سب اپنے گھروں سے جیالہ بن کے نکلیں گے، اور جب بھی الیکشن ہوگا زرداری صاحب کو کندھوں پہ بٹھا کے اسلام آباد لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سعد رسول صاحب، لیکن اگر ہم بات کریں ملاقاتوں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ملاقاتیں کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک بڑا ایج حاصل کر سکتی ہے اگر ہم پنجاب یا جنوبی پنجاب کی حد تک کی بات کریں؟ کر سکتی ہے کا کیا مطلب؟ کر چکی ہے۔ آپ نے ابھی عدیل صاحب کی، حسن صاحب کی بات نہیں سنی بھئی، وہ ایج حاصل کر چکی ہے۔ پہلے سے ہی بڑے مشہور تھے، 70 سے ہی آنورڈز بڑے مشہور تھے، وہ درمیان میں 1-2 لوگوں نے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کی مشہوری اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ کچھ واپس آ گئی ہے، کچھ آ جائے گی کچھ دنوں میں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ تمام پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی۔ اس وقت ملک میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاری کرتی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہیں۔ بات کریں اگر مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون میں بھی سوچ بچار جاری ہے کہ اب مزید آگے کیسے چلنا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم بات کریں حکومت نے پیٹرول سستا کیا، اب عوام کو کس طرح سے آسانی دے رہی ہے، اس طرف بھی حکومت کی جانب سے سوچا جا رہا ہے۔ اور بات ہے اگر
پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جس طرح سے سابق صدر آصف علی زرداری ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ 40 سے زائد ملاقاتیں سابق صدر آصف علی زرداری اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. آج بھی چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ ملاقاتیں کیا رنگ لائیں گی آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.